بہت کرم ہے کیسا رہا اتنے بہت اچھا رہا ہے اچھا دال خانی کیسی ہوئی دال خانی بھی اچھی ہے سرکار تقریر تقریریں بھی بہت اچھی ہیں کوئی تقریر تھوڑی چند منٹ دی عباس صاحب دی تھی پھر میری گل ساری سرکار دی تھی السلام علیکم سرکار صحت تمہاری کیسی سرکار اور بسم اللہ بخارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا صدق اللہ العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کس نے چمکدار دل ہے بشارات سبحانی کس نے ری کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی ننے مننے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں ہو اے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو کھول کر ڈالا ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کل ساری سرکار تھی کار دیے نسن سارے دیے کار دیے ناسن سارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جو چپ بیڑے کار دیے جو سب دکم سوار
सारी सरकार दिए गल सारी सरकार दिए अर्शा फरशा वाली हर्ष अर्शा फरशा वाली हर्ष अर्शा फरशा वाली हर्ष दो जग दे मुख्तार दिए दो जग दे मुख्तार दिए गल सारी सरकार दिए गल सारी सरकार दिए गल सारी सरकार दिए नबियां दे सरदार दिए उम्मत दे गमखार दिए गल सारी सरकार दिए गल सारी सरकार दिए गल सारी सरकार दिए सुनिया नो जो तारे दिए ते बदर की दानो सारे दिए गल सारी सरकार 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 दिए ज़हरा देवा बादी निस्बत ज़हरा देवा बादी निस्बत ज़हरा देवा बादी निस्बत दो जगह दर तारे दिए दो जगह दर तारे दिए गल सारी सरकार दिए गल सारी सरकार दिए गल सारी सरकार दिए गल सारी सरकार दिए नौकरिया कादे दर्दी नौकरिया कादे दर्दी नौकरिया कादे दर्दी दो जगह दर तारे दिए दो जगह दर तारे दिए गल सारी सरकार दिए गल सारी सरकार दिए गल सारी सरकार दिए दसिया सी ठीक उमर ने दसिया उस माने अली ने दसिया सी ठीक उमर ने दसिया उस माने अली ने बड़ी इज्जत दीदार दिए बड़ी इज्जत दीदार दिए गल सारी सरकार 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 दिए मैं निकला आजिज़ कैदा मैं निकला आजिज़ कैदा मैं निकला आजिज़ कैदा दुनिया नारे मारे दिए सुन गए दुनिया नारे मारे दिए गल सारी सरकार दिए गल सारी सरकार दिए नबियां दे सरकार दिए उम्मत दे गमखार दिए गल सारी सरकार दिए गल सारी सरकार दिए गल सारी सरकार दिए बाबा वाले सुभान अल्लाह ते बोलिया गल तेरे मुकड़िए सोनिया गल तेरे मुकड़िए
ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ ਤੇ ਬਾਵਲਿਆ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਣੀ ਸੋਹਣਿਆ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਣੀ ਭਈਆ ਵੇ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਣੀ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਕੋ ਆਕਾ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਕਾ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਕਾ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਪੜਨੀ ਤੇ ਬਵਲਿਆ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਣੀ ਸੋਹਣਿਆ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਣੀ ਹਸ਼ਰ ਚ ਚੌਕਰੀ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਦੁਖੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਹਾਰਿਆ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਤੇ ਬਵਲਿਆ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਣੀ ਸੋਹਣਿਆ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਣੀ ਭਈਆ ਵੇ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਣੀ ना इस ना उस ना आमाल ते मुकनी ना इस ना उस ना आमाल ते मुकनी ना इस ना उस ना आमाल ते मुकनी कल हशर नो बीबिया मिना तेरे लाल ते मुकनी कल हशर नो बीबिया मिना तेरे लाल ते मुकनी कल हशर नो बीबिया मिना तेरे लाल ते मुकनी बासब दी बड़ी सरकार मदीना ने बासब दी बड़ी सरकार मदीना ने ओ कहते फिरन सब नो ओ कहते फिरन सब नो मेरे लजपाल ते मुकनी ओ कहते फिरन सब नो मेरे लजपाल ते मुकनी कल हशर नो बीबिया मिना तेरे लाल ते मुकनी कल हशर नो बीबिया मिना तेरे लाल ते मुकनी
سکتے حسرت بھی حسینہ دی اودے خالق مکنی حسرت بھی حسینہ دی اودے خالق مکنی گل حشر روی بیا بنا تیرے لال تے مکنی گل حشر روی بیا بنا تیرے لال تے مکنی تیرے لال تے مکنی تیرے لال تے مکنی منور میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کر دے میرے مولا میرے آقا مجھے جلوہ عطا کر دے میرے مولا میرے آقا مجھے جلوہ عطا کر دے میرے مولا میرے آقا مجھے وہ نظر عطا کر دے جوانی عطا کر دے بڑی جنت عبادت
رفتاری بلا کر دی بلاؤں کو جو میری خود کی رفتاری بلا کر دی نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دی منور نے دیا آنکھوں کو میری شمس دعا کر دی میرے مولا میرے آقا مجھے وہ نظر عطا کر دی ساری کال چڑی پڑ گئی رنگ چڑھیا رنگ چڑھیا رنگ چڑھیا نی سیو مدینے والا رنگ چڑھیا رنگ چڑھیا رنگ چڑھیا نی سیو مدینے والا رنگ چڑھیا میں تر گئیا نی سیو آقا دا جدو لڑ بڑھیا میں تر گئیا نی سیو تر گئیا نی سیو تر گئیا نی سیو آقا دا جدو لڑ بڑھیا کرم دے قابل سایا کسو آقا خوب نوایا کرم دے قابل سایا کسو آقا خوب نوایا آج سا آقا خوب نوایا پھر گل بن گئی قدم مبارک سونے نے جدو میرے پیڑ دریا گل بن گئی سنی گل بن گئی سچی گل بن گئی سچی گل بن گئی قدم مبارک سونے نے جدو میرے پیڑ دریا رنگ چڑھیا نی سیو مدینے والا رنگ چڑھیا کالی زلف تے اکھ مستانی متے چمکے لاڈ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی متے چمکے لاڈ نورانی متے چمکے لاڈ نورانی چا چڑھیا تک تک آقا دا روزہ جیدی میرا دل بھریا چا چڑھیا نی سیو چا چڑھیا ہمیں چا چڑھیا تک تک آقا دا روزہ جیدی میرا دل بھریا چا چڑھیا تک تک آقا دا چہرہ لی میرا دل بھریا چا چڑھیا تک تک آقا دا چہرہ لی میرا دل بھریا جیا دم دم حجرہ دم دم جیا دم دم میرے نالے سکیاں دا سکینج پالے جیا دم دم میرے نالے سکیاں دا سکینج پالے سکیاں دا سکینج پالے پھر سکھ ہو گئے جدو دے آقا دے ہوئے کدے نہیں کوئی کم اڑیا سکھ ہو گئے سنو سکھ ہو گئے دیکھو سکھ ہو گئے جدو دے آقا دے ہوئے کدے نہیں کوئی کم اڑیا رنگ چڑھیا نی سیو مدینے والا رنگ چڑھیا رنگ چڑھیا نی سیو مدینے والا رنگ چڑھیا تیری شان تو صدقے میں تیرے آن تو صدقے آقا تیری شان تو صدقے میں تیرے آن تو صدقے میں تیرے آن تو صدقے میں بھاری جاواں آئے مدینے والے تیرا مدد بھی بھریا بھاری جاواں آئے مدینے والے
बन गई वो साडी गल बन गई कसम खुदा दी साडा कदे नी कोई गम अड़िया गल बन गई वो साडी गल बन गई वो साडी गल बन गई ओ लोगो गल बन गई अब तो गल बन गई कसम खुदा दी साडा कदे नी कोई गम अड़िया रंग चढ़िया नी सैया मदीने वाला रंग चढ़िया ਤੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ओ दिल खानियां खुल गईया बारियां ओ दिल खानियां खुल गईया बारियां लाया जनाब हुजूर ने यारियां ओ दिल खानियां खुल गईया बारियां ओ दिल खानियां खुल गईया बारियां लाया जनाब हुजूर ने यारियां ओ दिल खानियां खुल गईया बारियां ओ दिल खानियां खुल गईया बारियां सोने दे गुलाम जेड़े बंदे बन जांदे ने आका दियां शानां जेड़े दिलों बन जांदे ने सोने दे गुलाम जेड़े बंदे बन जांदे ने आका दियां शानां जेड़े दिलों बन जांदे ने आका दियां शानां जेड़े दिलों बन जांदे ने रब मन लेता ना दिया सारिया रब मन लेता ना दी सारिया ओ दिल खानियां खुल गईया बारियां ओ दिल खानियां खुल गईया बारियां लाया जनाब हुजूर ने यारियां ओ दिल खानियां खुल गईया बारियां ओ दिल खानियां खुल गईया अल्लाह दी सना कीती सहरा दे चैन ने अल्लाह दी सना कीती अल्लाह दी सना कीती सहरा दे चैन ने रब दा कुरान जीने पढ़िया रब दा कुरान जीने पढ़िया हुसैन ने रब दा कुरान जीने पढ़िया हुसैन ने इंज पढ़िया नहीं ताकत दिखाड़िया इंज पढ़िया नहीं ताकत दिखाड़िया ओ दिल खानियां खुल गईया बारियां ओ दिल खानियां खुल गईया बारियां निकले जान मेरी तेरी राह गुजरते मैनू भी करीम आता सतले गुजरते निकले जान मेरी तेरी राह गुजरते मैनू भी करीम आता सतले गुजरते मैनू भी करीम आता सतले गुजरते बड़ा रोंदियां ने अखियां बेचारियां बड़ा रोंदियां ने अखियां बेचारियां
اج جشن ہے آقا دا رب کرم کمائے ہوئے اج جشن ہے آقا دا رب کرم کمائے ہوئے جشن نبی نا عاشق بھی اج دے نا عاشق بھی اج دے گھر عمر سے دے ہوئے نے اج جشن ہے آقا دا رب کرم کمائے ہوئے اج جشن ہے آقا دا رب کرم کمائے ہوئے جشن نبی 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 دب وچ دی خوشیاں دی اج عید سنیاں دی سنے مدنی دا نام سن کے دکھاں مول لکائے ہوئے نے اج جشن ہے آقا دا رب کرم کمائے ہوئے اج جشن ہے آقا دا رب کرم کمائے ہوئے جشن نبی 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 کنڈی کھل کے نصیباں دی گل بن کے غریباں دی آیا اج وہ سخی جس نے سڈے دکھ سیدھے لائے ہوئے نے اج جشن ہے آقا دا رب کرم کمائے ہوئے اج جشن ہے آقا دا رب کرم کمائے ہوئے جشن نبی 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 خدا ذکر عبادت دل و جان دی راحت نعرے لاگے رسالت دے نعرے لاگے رسالت دے اساں وقت جگائے ہوئے نے اج جشن آقا دا رب کرم کمائے ہوئے اج جشن آقا دا رب کرم کمائے ہوئے جشن نبی 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 دریا بات جد جانی سب بڑھ کے ہوتا بہنی میں کو حسن میرے سینے تب سکھائے ہوئے نے اج جشن ہے آقا دا رب کرم کمائے ہوئے اج جشن ہے آقا دا رب کرم کمائے ہوئے جشن نبی نا عاشق بھی اج دے نا عاشق بھی اج دے گھر عمر سے دے ہوئے نے اج جشن ہے آقا دا رب کرم کمائے ہوئے رب کرم کمائے ہوئے تے بولیا گل تیرے اتے مکڑیے سونیا گل تیرے اتے مکڑیے نبیاں بھی ہونا تے ولیاں بھی ہونا نبیاں بھی ہونا تے ولیاں بھی ہو ساتھ نے ہن پر
صدیق جس منہ کے دے اے یار مصطفیٰ اے جس نے کی سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ اے جس نے کی سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ اسلام ضرورت جس دن پیش آئے اسلام ضرورت جس دن پیش آئے ہر چیز لے کے آیا ہر چیز لے کے آیا عبدار مصطفیٰ کچھ آسی دسو پسند کیے کچھ آسی پسند کیے فرمایا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ یا میرا میری لاج رکھ لے سن عرض میری سلطانہ میں بیٹھی رہے وہ عمل کے بیٹھی رہے وہ عمل کے ایسا اٹھ کے نکالے جانا یا شاہ جینا لاج رکھ لے سن عرض میری سلطانہ جو صدقہ میرا پاک مدینہ اصل سے تے مولا علی دا دوتا پوتا سخیاں دا میرا دوتا پوتا سخیاں دا لجپال تیرا گھرانہ یا شاہ جینا لاج رکھ لے سن عرض میری لال حسن دا مرشد میرا وچ بغداد دے جس دائے ڈیرا او بننے لائے دبیاں نو میرا بننے لائے دبیاں نو بابے مردے دے وچ جانا یا شاہ جینا لاج رکھ لے سن عرض میری سلطانہ فضل صاحب نہیں پچھلے مہینے کی 25 تاریخ نو اور شریف ہوا دادو شریف دادو شریف دے جڑے ہیں نا پیر خانہ انہوں نے ایک پیغام بھیجا ہے کہ بی بی روزے والی دا رابطہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گل منانی چاہتے ہیں انہوں نے کہا نہیں تو نبی پاک مان گے ان کی کوئی لوڑ ہے جا کے مانگ لے نہ نہیں ہو رہی جتنے صدیق اکبر کا مقام ہے جس سے جو پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں جا کے اعلان کر دو جو اس بچے سے محبت نہیں کرے گا اسے جنت عطا نہیں ہوگی تو باقی تقریر جڑی ہے وہ
امجد صاحب کریں گے. کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. معزز حاضرین، دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر، دمادم مست کلندر فاروق دا دوجا نمبر، دمادم مست کلندر عثمان دا تیجا نمبر، دمادم مست کلندر حیدر دا چوتھا نمبر. یہ ترتیب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے لگائی ہے. اگر آپ نے اپنا عقیدہ درست رکھنا ہے، اپنے عقیدے کو بچانا ہے، تو تمہیں یہ ترتیب ماننا ہوگی. کیونکہ مجدد پاک نے فرمایا کہ جو صدیق اکبر کو نمبر 1 نہیں مانتا وہ سنی نہیں رہتا، اور جو سنی نہیں رہتا اس کی بخشش نہیں ہو سکتی. صدیق اکبر کا نمبر پہلا ہے، ہمیں اس کو ثابت کرنا پڑے گا، دلیل دینا پڑے گی. کیونکہ جن کے دلوں میں خلش ہے وہ پہلے نکالنی پڑے گی، پھر وہ مانیں گے کہ صدیق اکبر کا نمبر پہلا ہے. نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ کے بعد میرا مقام ہے اور میرے بعد صدیق اکبر کا مقام ہے. فرمایا جس طرح میرے اور اللہ کے درمیان کوئی حائل نہیں، اسی طرح میرے اور صدیق اکبر کے درمیان کوئی حائل نہیں. کچھ معیار ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ صدیق اکبر کا نمبر پہلا ہے. اللہ کے ہاں عزت تقوی کی وجہ سے ہوتی ہے. جس کا جتنا زیادہ تقوی اتنی عزت. اندازہ کر لیں صدیق اکبر کی عظمت کا. پھر معیار ہے علم کا. عزیز مصر کو خواب آئی کہ 7 پتلی گائیں 7 فروا موٹی تازی گاؤں کو کھا گئی ہیں. تو اس نے بہت سے علم والوں سے اس کی تعبیر پوچھی، کوئی اس کی تعبیر نہیں بتا سکا. عاجز آ گئے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی تو آپ نے تعبیر بتائی جو کہ سچ ثابت ہوئی. تو پھر یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے فرمایا ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے. علم والے آئیں گے، ان میں سب سے اوپر کون ہے؟ صدیق اکبر. نبی کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جتنے علوم مجھے عطا فرمائے ہیں میں نے صدیق اکبر کے سینے میں بھر دیے. جتنے علوم اللہ نے نبی کو عطا فرمائے ہیں اتنے علوم نبی کریم نے صدیق اکبر کو عطا فرمائے. علم میں بھی نمبر 1 ہستی صدیق اکبر. پھر امال کی باری آ جائے گی. امال میں بھی نمبر 1 ہستی صدیق اکبر. عمل کرنے والے آتے رہیں گے، بہت امال کریں گے، لیکن ان میں نمبر 1 ہستی صدیق اکبر. کالی رات تھی، ستارے نکلے ہوئے تھے تو عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی بندہ ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے شمار کے برابر ہیں؟ تو نبی کریم نے فرمایا ہاں وہ فاروق اعظم ہیں. تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ پھر میرے ابا جی کا کیا مقام ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا تیرے باپ کی غار سور والی نیکی عمر کی ساری زندگیوں سے افضل ہے. اور عمر فاروق ساری زندگی یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ میری ساری نیکیاں لے لے، مجھے صدیق اکبر کی وہ غار والی نیکی عطا فرما. اور نبی کریم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے بڑی نیکی صدیق اکبر نے غار ثور میں کی ہے. تو عمل میں بھی نمبر 1 ہستی صدیق اکبر. پھر معیار ہے ایمان کا. جس کا جتنا وزن ایمان ہوگا اس کی اتنی عظمت ہوگی اللہ کے ہاں. تو نبی کریم نے فرمایا اگر میری ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں ہو اور اکیلے صدیق اکبر کا ایمان دوسرے پلڑے میں ہو، اس کا وزن کیا جائے تو صدیق اکبر کا ایمان وزنی ہوگا. ایمان کی شوکت، ایمان کی عظمت کے لحاظ سے بھی صدیق اکبر نمبر 1 ہے. پھر معیار ہے امامت کا. نبی کریم نے فرمایا کہ صدیق اکبر کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا امامت نہیں کرا سکتا. حضور کریم علیل ہو گئے تو صدیق اکبر کو تھوڑی دیر ہو گئی تو فاروق اعظم نے امامت کروا دی. تو جب نبی کریم کے کانوں مبارکوں میں یہ آواز پڑی تو نبی کریم نے فرمایا جماعت نہیں ہوئی، صدیق اکبر کے ہوتے ہوئے کوئی امامت نہیں کرا سکتا. امام آتے رہیں گے، امامت ہوتی رہے گی قیامت تک، لیکن صحابہ کا امام صدیق اکبر. کلمہ، نماز، روزہ، زکات، حج دین کی چھت ہے. دین کی بنیاد محبت مصطفیٰ ہے. اور بنیاد کے نیچے بھی ایک بنیاد ہوتی ہے، اس کی بنیاد ادب مصطفیٰ ہے. عقیدے کے 2 اہم حصے یہ صدیق اکبر نے ہمیں عطا فرمائے. نبی کریم نے اپنے ساتھ کیسے محبت کی، آپ نے اپنا ادب کیسے کیا، کہیں سے پتہ نہیں چلتا.
یہ نقش قدم صدیق اکبر کے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا حضرت صاحب آپ کو اللہ کے ساتھ زیادہ محبت ہے یا نبی کریم کے ساتھ؟ تو صدیق اکبر نے زیادہ وقت نہیں لگایا، فوراً فرمایا کہ مجھے اللہ سے بڑھ کر نبی کریم کے ساتھ زیادہ محبت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اعتراض ہوا حضرت صاحب اللہ تو قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ مومن کی شدید محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ فرمایا میں مانتا ہوں کہ مومن کی شدید محبت اللہ سے ہوتی ہے، لیکن مومن بننے کے لیے محبت مصطفیٰ چاہیے۔ جب میں مومن بن جاؤں گا تو اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں قوت قلب و جگر گردت نبی از خدا محبوب تر گردت نبی۔ تیرے قلب اور جگر میں طاقت تب آتی ہے، دین اسلام میں طاقت تب آتی ہے جب اللہ سے بڑھ کر نبی کریم کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ محبت کا کرینہ یہ صدیق اکبر نے عطا فرمایا۔ پھر ادب کی مثال انہوں نے ایسی قائم کی کہ قیامت تک کوئی ایسی مثال قائم نہیں کر سکا۔ ادب کرنے والے آتے رہیں گے، انہوں نے ادب کی انتہا کی ہے، لیکن ادب کرنے میں نمبر 1 صدیق اکبر ہے۔ غار ثور میں حضور نبی کریم ان کی گود میں آرام فرما رہے تھے، سانپ ان کی اڑی کو ڈس رہا تھا، تو صدیق اکبر اپنے پاؤں کو ہلا نہیں رہے، حرکت نہیں دے رہے، کہیں آرام مصطفیٰ میں خلل نہ آ جائے۔ حالانکہ جان کا بچانا فرض ہے، لیکن صدیق اکبر نے یہ ثابت کیا ہے سارے فرضوں سے بڑا فرض ادب مصطفیٰ ہے۔ تو جب سانپ نے ڈسا ان کو پسینہ آ گیا، پسینہ صدیق اکبر سے گر کے چہرہ مصطفیٰ پہ گرا تو حضور نبی کریم بیدار ہو گئے۔ پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے سانپ نے ڈس لیا، میں تو مرنے لگا ہوں۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہاں ڈسا؟ انہوں نے ایڑی آگے کر دی، تو نبی کریم نے اپنا لاب تن لگا دیا، نبی کریم نے زندگی عطا فرما دی۔ لیکن صدیق اکبر نے آرام مصطفیٰ پہ جان قربان کر کے قیامت تک کے لیے مثال قائم کر دی۔ جس طرح دیوا جل کے روشنی دیتا ہے، درخت دھوپ میں جل کے چھاؤں دیتا ہے، صدیق اکبر نے آرام مصطفیٰ پہ جان وار کے تمہیں ادب کرنے کا طریقہ عطا فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پس ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں، اصل اصول بندگی استاد ور کی ہے۔ پھر ان کی نرالی شان یہ ہے کہ حضور نبی کریم صادق اور امین ہیں، لیکن ان کو سچا مانا صدیق اکبر نے۔ انہوں نے ہر حال میں نبی کریم کو سچا مانا۔ جب حضور کریم نے معراج کا اعلان کیا 18,000 سال کا عرصہ صرف اتنے لمحے میں طے ہوا۔ بیت المقدس، نبیوں کی امامت، 7 آسمانوں کی سیر، فرشتوں سے ملاقاتیں، لوح محفوظ، جنت دوزخ دیکھی، لامکاں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ تو جب نبی کریم نے اعلان فرمایا کہ جو یہ بات عقل میں آنے والی نہیں تھی، صحابہ تذبذب میں ہیں کہ یہ کیسی بات ہو گئی ہے، نہ کوئی مان رہا نہ کوئی انکار کر رہا ہے۔ تو جب عمر بن ہشام کو پتا چلا کہ یہ بات انسانی عقل میں نہیں آ سکتی، اب موقع ہے کہ میں اسلام کو نقصان بچاؤں گا، تو ابو بکر کے پاس چلا گیا، کہتا ابو بکر ایک بندہ کہتا ہے میں نے اتنے تھوڑے عرصے میں مجھے معراج ہوئی ہے، اللہ کا دیدار کیا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ابو بکر نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ پھر کہتا ہے کیا یہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ تیسری بار پھر کہتا ہے کیا یہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ پھر کہتا ہے یہ تیرا نبی کہتا ہے، تو ابو بکر نے فرمایا یہ تو چھوٹی بات ہے، میرا نبی اس سے بڑی بات کہ میں وہ بھی مان جاؤں۔ تو جب صدیق اکبر نے معراج کی تصدیق کی تو سارے صحابہ مان گئے نبی کریم صادق اور امین ہیں، لیکن آپ کو صادق اور امین ماننے میں نمبر 1 صدیق اکبر۔ آج لوگ کلمہ پڑھ کے، قرآن مجید پڑھ کے، حدیث پڑھ کے معراج کا انکار کرتے ہیں، لیکن صدیق اکبر نے دشمن سے سن کے معراج کی تصدیق کر دی۔ جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ابو بکر نے آپ کو سچا مانا ہے، یہ آج سے صدیق اکبر اور عمر بن ہشام جسے لوگ حکمت کا بادشاہ کہتے تھے، آج سے ابو جہل ہے، جہلوں کا باپ ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں تصدیق پورا صدیق کر، تصدیق کرنے سے آپ صدیق بن گئے ہیں۔ نبی کریم نے عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ میں امام الانبیاء ہوں اور تیرا باپ ابو بکر صدیق امام الصدیقین ہے۔ صدیق اور بھی آتے رہیں گے، لیکن ان میں نمبر 1 ہستی صدیق اکبر ہے۔ پھر صلح حدیبیہ جب ہوا تو بظاہر یہ شرائط مسلمانوں کے خلاف تھیں،
تو سارے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسی شرائط کو نہیں مانیں گے، یہ ذلت امیز شرائط ہیں، یہ ہماری خودداری، یہ ہماری شجاعت، ہمارے منشور ہمارے رسول کے خلاف ہے، ہم اس کو ہرگز نہیں مانیں گے۔ تو ایک فرد وار صدیق اکبر ہے جو اکیلا کھڑا ہے، وہ فرماتا ہے کہ نبی جو کرتا ہے وہ حق کرتا ہے، نبی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ تو جب صدیق اکبر نے مانا تو سارے صحابہ مان گئے، پھر اسی صلح حدیبیہ کو اللہ نے فتح مبین قرار دیا، جہاں بھی صدیق اکبر کی نرالی شان ہے۔ حضور کریم کا جب آپ نے اپنی ظاہری زمانہ حیات میں اسامہ بن زید کی سربراہی میں ایک لشکر بھیجا جنگ لڑنے کے لیے، تو وہ لشکر تھوڑی دور گیا تھا تو حضور نبی کریم کا وصال ہو گیا، تو صدیق اکبر خلیفہ بن گئے۔ تو صحابہ کرام ابو بکر کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں بڑی افراتفری ہے، ہم فوج کے بغیر ہیں، آپ فوج کو واپس بلا لیں، جب حالات سنبھل جائیں گے تو پھر محاذ پہ بھیج دیں گے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ اس لشکر کو کس نے بھیجا ہے؟ نبی کریم نے بھیجا ہے۔ ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ نبی کے فیصلے کو بدل سکے۔ نبی علم غیب دان ہوتا ہے، انہیں ہر انجام کی خبر ہوتی ہے، میں یہ فیصلہ نہیں بدلوں گا۔ پھر وہ کہتے ہیں اچھا چلو آپ نے وہ لشکر واپس نہیں بلانا تو آپ جو اس لشکر کا سپہ سالار ہے اسامہ بن زید اس کو بدل دیں، وہ نوجوان ہے، نا تجربہ کار ہے، کسی تجربہ کار کو سپہ سالار بنا دیں۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا اس کو سپہ سالار کس نے بنایا ہے؟ میں نبی کریم کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا، نبی کریم کا ہر فیصلہ حق ہوتا ہے۔ تو وہ لشکر فتح ہو کے کامیاب آیا، تو وہاں بھی صدیق اکبر کا استدلال پہ سب صحابہ مان گئے ہیں۔ تو صدیق اکبر کی نرالی شان ہے۔ جب صدیق اکبر خلیفہ بنے تو دو گروہ پیدا ہو گئے۔ آج کل بڑی بات مشہور کی جا رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچایا ہے، بے شک بچایا ہے، ہمارے ہیرو ہیں، لیکن سب سے پہلے صدیق اکبر نے بچایا اسلام کو۔ اگر صدیق اکبر اسلام کو نہ بچاتے تو امام حسین تک نہ پہنچتا۔ تو صدیق اکبر اسلام کو بچانے میں بھی نمبر 1 ہے۔ ایک گروہ پیدا ہو گیا، وہ کہتے ہیں ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا زکوٰۃ نہ دینا گناہ ہے لیکن زکوٰۃ کا انکار کفر ہے، اور کفر کے خلاف جہاد واجب ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کہہ رہے تھے آپ کیسے کلمہ گو کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں جبکہ یہ کلمہ گو ہے، اسلام ابھی نیا ہے، آپ ان کے خلاف سختی نہ کریں۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا کوئی نہ جائے، میں اکیلا جہاد پہ جاؤں گا چاہے میرے ٹکڑے ہی ہو جائیں۔ تو صدیق اکبر کے استدلال پہ سارے صحابہ مان گئے۔ اگر صدیق اکبر نرمی دکھا دیتے تو اسلام کا ہے رکن زکوٰۃ بھی اڑ جاتا۔ تو یوں اسلام کے اسلامی ارکان کو بچانے میں نمبر 1 صدیق اکبر۔ پھر ایک گروہ پیدا ہو گیا، وہ کہتے ہیں ہم زکوٰۃ تو دیں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ نماز میں جب بندہ سجدے میں چلا جاتا ہے، پیشانی زمین پہ رکھتا ہے تو تذلیل ہو جاتی ہے انسانیت کی، بندہ کبڑا ہو جاتا ہے۔ تو ادھر بھی صدیق اکبر کا موقف تھا کہ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے لیکن نماز کا انکار کرنا کفر ہے، میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ یہاں بھی صحابہ کہہ رہے ہیں یہ کلمہ گو ہے، نرمی کر دیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا نہیں، ان کے خلاف جہاد ہوگا۔ تو جب صدیق اکبر نے اپنا استدلال دیا، اپنا نظریہ پیش کیا تو سارے صحابہ مان گئے۔ تو یوں اسلامی ارکان کو بچانے میں نمبر 1 ہستی صدیق اکبر۔ بے شک حضور کریم شریعت کو بنانے والے ہیں لیکن شریعت کو بچانے والی ذات صدیق اکبر کی۔ اللہ سبحان اللہ سبحان۔ پھر ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں محبت کرنے کا کیا فائدہ ہے، ان کی غلامی میں آنے کا کیا فائدہ ہے۔ حضور کریم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازہ کسی نہ کسی عبادت کے ساتھ منسلک ہے، اور کچھ ایسے بندے ہوں گے جو جنت کے 8 دروازوں سے گزر جائیں گے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ان میں بھی ہوں۔ تو نبی کریم نے فرمایا تو ان ساروں کا سردار ہے۔ تو وہاں صدیق اکبر ایک دروازے پہ جا کے رک جائیں گے تو عرض کیا جائے گا صدیق اکبر جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو صدیق اکبر فرمائیں گے یا اے اللہ، جو مجھے نمبر 1 مانتے ہیں، جو میرے غلام ہیں، جو میرے گیت گانے والے ہیں، جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، میں ان کو جنت میں اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ فرمائے گا صدیق اکبر میں نے تمہیں سورۃ واللیل میں اپنی رضا دے دی تھی،
जिसको चाहो जन्नत में ले जाओ। तो हुजूर नबी करीम भी उसी की शफाअत फरमाएंगे जिसके दिल में सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत है। मैं जो बातें कर रहा हूँ इससे सबसे ज्यादा तकलीफ जो अली मुर्तजा को मानने वाले हैं उनको होती है, हालांकि वो मानते नहीं, उन्होंने वैसे कब्जा जमाया हुआ है, वो उनको भी नहीं मानते। तो अली मुर्तजा फरमाते हैं ये बात कब की है, जब अली मुर्तजा खलीफा थे तो किसी बंदे ने अली मुर्तजा को अफजल कह दिया सिद्दीक़ अकबर से, तो अली मुर्तजा ने फरमाया कि जो मुझे सिद्दीक़ अकबर से अफजल कहे मैं उस पर झूठा होने का मुकदमा करूंगा, रस्सी कोड़े लगाऊंगा। सिद्दीक़ अकबर को अफजल ना मानना गुनाह कबीरा है और 80 कोड़े गुनाह कबीरा की सजा होती है। फिर जन्नत का टिकट शेर खुदा ने देना है और उसे देना है जिसके दिल में सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत हो। सिद्दीक़ अकबर को नंबर 1 मान जाओ, उनके साथ निस्बत कायम कर लो, फिर ही तुम्हें शेर खुदा की जन्नत का टिकट अता फरमाएंगे। आजकल के मसाइल का भी हल सिद्दीक़ अकबर की एक वसीयत में है। आजकल लोग कहते हैं जी मदीना मुनव्वरा ना जाओ, मदीना मुनव्वरा जाना शिरक है, बुत परस्ती है, हजूर करीम से ना मांगो, या रसूल अल्लाह ना को। चलो जब वो हयात थे जारी जमाना में फिर तो आप कह लेते थे, अब तो वसाल फरमा गए, अब क्यों या रसूल अल्लाह कहते हो। हजूर करीम का ज्यादा अदब ना करो, बड़े भाई जितना करो। हजूर करीम हयात नहीं है, वो किसी को कुछ दे नहीं सकते। तो इन सारे मसाइल का हल सिद्दीक़ अकबर की एक वसीयत में है। जब उनका विसाल होने वाला था तो उन्होंने वसीयत की कि जब मैं फौत हो जाऊं तो मुझे दर मुस्तफा पे ले जाना और जाके अर्ज करना या रसूलुल्लाह गुलाम हाजिर है, आपसे कब्र की जगह चाहता है। तो इनकी बोली और सिद्दीक़ अकबर की वसीयत को सुने, ये कहते हैं मदीने ना जाओ, सिद्दीक़ अकबर मर के भी मदीने जा रहा। सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। सारे साहबा ने सिद्दीक़ अकबर के जिस्म अक़दस को रोज़ा रसूल के सामने रख दिया। रोज़ा रसूल को ताला लगा हुआ था, कुंडा लगा हुआ था, दरवाजा बंद था। तो सारे साहबा ने यक ज़बान होके कहा या रसूल अल्लाह गुलाम हाज़िर है, आपसे कब्र की जगह चाहता है। ये कहते हैं या रसूल अल्लाह ना को। सिद्दीक़ अकबर नबी करीम के वसाल के 2.5 साल बाद या रसूल अल्लाह कह रहे हैं। ये कह रहे हैं बराबरी करो, सिद्दीक़ अकबर अर्ज कर रहे हैं गुलाम हाज़िर है। ये कह रहे हैं नबी से ना मांगो, सिद्दीक़ अकबर मेरे नबी से कब्र की जगह मांग रहे हैं। अगर तो सिद्दीक़ अकबर को खैरात ना मिली होती फिर तो ये कह सकते थे, फिर तो बकवास कर सकते थे, लेकिन ताला भी खुद ब खुद खुल गया, कुंडा भी खुद ब खुद खुल गया, दरवाजा भी खुद ब खुद खुल गया। रोज़ा रसूल से आवाज आई दोस्त को दोस्त के पास आने। सुभान अल्लाह। तो अगले जहां से दोस्ती की सनद, दोस्ती का सर्टिफिकेट किसको अता हुआ है? सिद्दीक़ अकबर सिद्दीक़ अकबर को अता हुआ है। बेशक नबी करीम कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये किसका अकीदा है? सिद्दीक़ अकबर का अकीदा है। बेशक बेशक। तो हमारे पीर मुर्शिद ने एक नतीजा निकाला है कि जो या रसूल अल्लाह कहे वो दोस्त, जो ना कहे वो दुश्मन, जो मदीने जाए वो दोस्त, जो ना जाए वो दुश्मन, जो गुलाम बने वो दोस्त, जो बराबरी करे वो दुश्मन, जो नबी से मांगे वो दोस्त, जो ना मांगे वो दुश्मन, जो नबी का दुश्मन, हाँ जी, जो हुजूर से ना मांगे वो नबी का दुश्मन। सबसे बढ़कर ये साबित होता है कि मेरा नबी हयात है। बेशक। तो हज़रात सिद्दीक़ अकबर को नंबर 1 माने। जब से पीर मुर्शिद ने फरमाया है कि सिद्दीक़ अकबर का चर्चा बढ़ जाएगा, हाँ जी, तो सारे पीर भाइयों ने महसूस किया है कि हर साल सिद्दीक़ अकबर का चर्चा बढ़ रहा है, नई नई आ रही हैं, उनके जिक्र की महफिलें मुनक्कद हो रही हैं। सुभान अल्लाह। ये पीर मुर्शिद की कुन की जुबान से निकल गया था कि सिद्दीक़ अकबर का चर्चा बढ़ेगा, बढ़ रहा है। तो आज शाम रात को इशा के बाद हमारे मदीना चौक में भी महफिल है सिद्दीक़ अकबर के वसाल के हवाले से। तो सब दोस्तों से गुजारिश है कि वहाँ तशरीफ लेके आए, क्योंकि हमारे मोहल्ले में जरा शीए जोर पकड़ रहे हैं। आप आएंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी। इसी शेर के साथ इजाजत चाहूंगा। शम्मा को परवाने, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक़ के लिए खुदा का रसूल बस। एक अब्दुल सदीकीन किताब है सिद्दीक़ अकबर की सवाने हयात। कारी शकील जान दो जी जी सर, हाँ जी, और जानता है और जानता है। वो पढ़ रहे थे, जी सही। वो कहता है की है यार, कोई खास सी चीज है नहीं। अच्छा, उन ऊँग आ गई
جی ایک تھپڑ پیار کہ نبی پاک کو پسند ہے، صدیق اکبر کو پسند ہے، تینی کیوں نہیں پسند؟ سبحان اللہ تو نے جمعے کی نماز میں چکیا سی کہتے ہوئے سبحان اللہ واہ جی واہ تھپڑ پیار ٹکا کے کہتا تھی ماننا پڑا کہ یہ ایمان کو بچانے والے نبی کریم نے فرمایا جو پڑھے گا اس کا ایمان بچ کے رہے گا، پھر بھی فرصت ہوئے وہ پڑھ لے اور نبی پاک دی پسند ہے، میری پسند ہونی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اور صدیق اکبر کی پسند ہے، سبحان اللہ اللہ کرے ہر ایک کو پڑھنے سے اللہم اللہ جی تسی نا ختم شریف پڑھو بی بی صاحبہ دا صدیق اکبر دا دونوں دا نام لینا تے آ نا اتھے پہنچا دیو سالن دا تے پلیٹ رکھ دیو جی سر روٹی بھی لا کے رکھ دیو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن